अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी सूरह आली इमरान की क्लास नंबर 10 है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरह आले इमरान की आया नंबर 8 और 9 जिसमें दुआ है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आया नंबर 7 को मैं देख रही थी तो एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई। इस आयत के अंदर जो टॉपिक थे मैं उनको दोबारा से आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ टॉपिक वाइज कि क्या क्या टॉपिक थे। सबसे पहले ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान के बारे में कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया, ये हमें इस इधर से एक टॉपिक निकलता है कि प्योरली अल्लाह ही की तरफ से पूरा का पूरा कुरान है। उसके बाद उस कुरान के अंदर फिर मज़ीद बताया कि उसके अंदर यहाँ अल्लाह ताला ने मुहकमात और मुतशाबिहात का आपस में कंपैरिजन बताया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब लोगों की दो कैटेगरीज बताई कि एक कैटेगरी कौन थी, वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ हैं, वो किस अंदाज में इस किताब को लेते हैं, वो क्या करते हैं। और फिर उसके बाद असल बात बताई कि इसकी तावील जो है मुतशाबिहात की सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं कि जो मुतशाबिहात हैं उसकी तावील अल्लाह ही जानते हैं सिर्फ। लेकिन जो रासिखून अल इल्म है वो कोशिश तो करते रहते हैं ना उनके बारे में जानने की। तो फिर कुछ ना कुछ उनको भी आम इंसान से, आम जो आयात महकमात उनसे ज़्यादा इनको इल्म होता है। उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि उसकी तफसीर या उसकी ताबीर या उसको वजाहत करने के हवाले से तो जानते ही है ना। आखिरकार जितनी भी मुतशाबिहात आयात हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो गायब की चीज़ें हैं, जिनके बारे में जो इस दुनिया के इल्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो दुनिया से रिलेटेड है इस दुनिया उसमें तो हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को देख के शबी होती है, समझ आ जाती है। लेकिन मुतशाबिहात शुबा से है ना, जिनके अंदर शुबा है या तशबीह के तौर पे, उनको नहीं आम इंसान डायरेक्टली समझ सकता। लेकिन जो लोग पुख्तगी आ जाती जिनके इल्म में, जो गौर व फिक्र करते हैं, गहरी उनकी नज़र होती है, वो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को जानते। सबको नहीं, सारी मुतशाबिहात नहीं। अब जन्नत को तो किसी आंख ने नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, लेकिन उनकी ताबीर कर सकते हैं, उनको आम इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ गौर करने की है जो हमारे लिए ख़ास तौर पे गौर करने की है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और रासिखून फिल इल्म। अल्लाह ताला ने अपने साथ फिर इल्म वालों का जिक्र किया है यहाँ पे। इससे अंदाजा करें और कौन से इल्म वाले, रासिखून फिल इल्म। तो ये कितना बड़ा मकाम है ना कि जो लोग इल्म में पुख्तगी हासिल करते हैं, गहराई की हद तक जाते हैं, तदब्बर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनका जिक्र अपने साथ किया ही है। सुभान अल्लाह कि ये मतलब सोचने की बात है कि इल्म की कुरान के इल्म की, शरीयत के इल्म की कितनी बड़ी फजीलत है। और कि अल्लाह ताला अपने साथ उनका नाम ले रहे हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं और रासिखुल इल्म अपने साथ जिक्र किया। बेशक के माने के एतबार से अलग है, वक्फ है यहाँ पे, लेकिन जिक्र तो साथ किया। जिस तरह जहाँ भी अपने साथ शिर्क का जिक्र किया वहीं पे पेरेंट्स की के साथ एहसान करने का जिक्र किया है। तो वो अहमियत पता चलती है ना कि किस मुकाम पे अपने साथ किसका जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। आगे फिर उनका कौल कि वो कहते हैं, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि ये उनका कौल है ना, और वो क्या कहते हैं। फिर आगे हम ईमान लाए। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि इल्म वालों की का मकाम, उनकी फजीलत अल्लाह ताला ने यहाँ बताई है कि वो अल्लाह के साथ खड़े हैं। जो भी इल्म हासिल करता है, और सिर्फ इल्म नहीं हासिल करता, ये भी जहन में रखें, सिंपल इल्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रासिखून अल फिल इल्म, स्पेसिफिकली उनका जिक्र है
تو یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی صحیح آنا چاہیے کہ اس کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے لیے محنت کرنا. راسخ کا ہم نے میننگ سمجھا تھا نا، آپ کی لغت میں آپ کے پاس ہوگا کہ جو پانی جو ہے جذب ہو جائے اور نیچے پانی نیچے جا کے وہ اس کی نمی کے ساتھ نمی میں کنورٹ ہو جائے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ گہرائی میں علم، تو گہرائی میں علم کیسے آئے گا؟ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی نا، ہر اینگل سے، اور قرآن کے ایک ایک ورڈ کو سمجھنا ہوگا، اس کے علوم کو جاننا ہوگا. ان لوگوں کی فضیلت ہے کہاں کس کے ساتھ؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا ذکر ہے ان کا، سبحان اللہ. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں. اب یہاں پہ نوٹ کریں ان کی جو پہلا قول ہے، اگر نوٹ کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہر چیز اللہ کے پاس سے ہمیں ملی ہے. یہاں پہ کوئی انہوں نے محکمات کی بات نہیں کی ہے، نہ کچھ، بس پورا کا پورا، یعنی جو کچھ بھی پوری کی پوری شریعت، جس میں ظاہر ہے پھر وہ بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائے گی، ہر چیز آ جائے گی، یعنی پوری شریعت آ گئی نا ہمارے رب کی طرف سے، ہمارا رب. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت جوڑے ہیں، محبت کا انداز. اور لاسٹ میں دیکھیں، حالانکہ یہاں راسخ العلم سے تو بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر دوبارہ سے دیکھیں یہاں اولو الباب کا کی ایک الگ سے صفت آ گئی، رائٹ؟ اب ان دونوں میں کا فرق آپ نے سوچا، دیکھا کہ یہ کیا ڈفرنس کیا ہے یہاں پہ؟ یہ کیوں آیا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر صرف اولو الالباب؟ اللہ سے ایکسپٹ کا میننگ آ جاتا ہے نا، یعنی عقل والے، لب کی جمع ہے نا الباب. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، کیا عقل ہی صرف ہوتی ہے نف کہ جس سے علم حاصل ہو؟ جی دیکھیں، عقل تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل استعمال کرنی ہے جی، عقل کی بنیاد پر، ایگزیکٹلی. یعنی ایک ہوتی نا عقل والے اور ایک ہے علم والے، دونوں کا آپس میں، تو ان کا آپس میں تعلق ہے نا. اسی لیے تو دیکھیں نا اینڈ پہ کہا اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یہ نہیں کہا کہ راسخ العلم نصیحت نہیں پکڑتے. انہی کی ایک صفت دے دی کہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دیں وہ سیکھ جائے گا، نہیں. ایگزیکٹلی عقل سے پھر حکمت آتی ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا دنیاوی علم کی میں بات اگر کروں، ایون دین کے علم کا بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. دنیاوی علم کی اگر بات کریں، بہت پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈیز، اور ایک پی ایچ ڈی نہیں، کئی پی ایچ ڈیز کی ہوتی ہیں مختلف چیزوں میں، ڈاکٹرز یا سرجنز، یا کتنا علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن اس کا جو عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ آپ ملے ایسے لوگوں کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. دیکھیں عام دنیا کی علم جو ایجوکیشن ہے اس سے بھی تو آپ کے اندر کس لیے وہ استعمال یعنی سیکھی جاتی ہے؟ شعور حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ اس سے پالش ہوتے ہیں. ایک بالکل جاہل آدمی جس نے کچھ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا وہ بات کرے گا، اس کا لینگویج کا سٹائل، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کی ساری چیزیں، اخلاق اور اس کا سب چیزیں دیکھ کے، اور ایک ایجوکیٹڈ پرسن میں فرق فیل ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اس نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے، اس نے نہیں لی، اس کو یہ ان پڑھ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ علم والے آپ کو بہت نظر آئیں گے اس طرح. یعنی علم سے مراد دنیا کے علم کی بات کریں. اسی طرح قرآن کا علم بھی، قرآن کا علم بھی جو آپ سنتے ہیں نام، او اچھا یہ بہت بڑے عالم ہیں، یا یہ بہت بڑے مولانا ہیں، یہ جو بھی ہیں، لیکن ان کی جو لائف کے اندر جو چیزیں وہ عمل میں لا رہے ہوتے ہیں تو اس سے دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ قرآن والے. حولیے سے بھی آپ کو کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تو حاصل لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن بڑی بڑی ڈگریاں بھی لے جاتے ہیں، چاہے دین کا علم ہے یا چاہے دنیا کا علم ہے. تفسیریں اور مختلف قسم کے کورسز نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب کہیں پہ نصیحت کی بات آتی ہے، اس کو عمل کی بات، نصیحت پکڑنا کیا ہے؟ نصیحت پکڑ کے انسان کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے نا. تو وہاں پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. حکمت نہیں ہوتی ان کے اندر، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پہ کیا فیصلہ کرنا ہے، اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے.
جی صرف اونلی ایکچولی انفارمیشن ہوتی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وہ جو علم لے لیتے ہیں اسے نصیحت پکڑتے ہیں، اور نصیحت پکڑ کے پھر انسان کیا کرتا ہے، جس کو نصیحت ہو جاتی ہے وہ عمل ہی میں پھر لاتا ہے نا. جس کو علم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس کی پھر دل پہ توجہ ہو جاتی ہے کہ میرا دل صاف ہو. یہ آگے اگلی آیت میں اب آئے گا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. راسخ العلم ہونا ضروری ہے، اور عقل اولو الالباب بھی ہونا ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. سبحان اللہ. نیکسٹ آیا بھی ظاہر اسی سے تعلق ہے، پہلے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا. کتنی خوبصورت آیت اور کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم روٹین میں مانگتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ویسے ہم پڑھتے ہی ہیں زیادہ تر، مانگتے نہیں ہیں. مانگنی چاہیے، یہ مانگنے والی ہے، اس کے اندر تو ورڈنگ بھی مانگنے کی ہے. تو اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو پھیر، قلوبنا ہمارے دل، بعد آفٹر بعد، اس ہدایتنا بعد تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں ہدایت دی، اس کے بعد ہمارے دل نہ پھیر. وہب لنا، اور بخش دے ہمارے لیے، من لدن کا، لدن ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کلمہ، اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا انت الوہاب، بے شک کہ تو سب سے بڑا دینے والا ہے یا بخشنے والا ہے. بنا، اے ہمارے رب. پھر آگے کنٹینیو دعا کا دوسرا پارٹ. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک کہ تو جامع الناسی، جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو، لی یومن، اس دن، لا ریبہ فیہ، نہیں کوئی اس میں شک، لی یومن لا ریبہ فیہ، نہیں اس میں شک، اس دن میں کوئی شک نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا میعاد، وعدے کے. آمین. تو یہ ہے ربنا، یہ وہی دعاؤں میں سے دونوں آیات ہیں جس میں ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں ہیں. ربنا سے شروع ہونے والی دعاؤں کو الگ سے بھی کر دیا گیا نا، بنا دیا گیا. تو سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ ربا نا، ہمارے رب، اے ہمارے رب. اے کا لفظ ادا کر رہی ہوں تو یہ جملہ کس ٹائپ کا ہے؟ میرے سوالوں کے حساب سے جواب دیجیے گا. جملے کی ٹائپ بتائیں کیا ہے. جی نہیں، اسمیہ یا فعلیہ، ہم اس طرح بات کریں گے نا، پہلے اس طرح بات کریں نا. جملہ اسمیہ ہے، کیٹیگری کے اعتبار سے کریں گے نا، اسمیہ یا پھر فعلیہ. بتائیں. شاباش، سب بتائیں، ابھی تک سب کا جواب نہیں آیا. اسمیہ یا فعلیہ؟ جی آپ لوگوں کی دو رائے آ گئی، فعلیہ اور اسمیہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ربنا یہاں کچھ حذف ہے؟ ویسے بھی میں کہہ رہی ہوں اے ہمارے رب، کچھ حذف ہے یہاں پہ پہلے شروع میں؟ سب بتائیں. جی یہاں پہ حرف جر حذف ہے نا. اوہ سوری، حرف جر، دیکھیں ذرا میرا بھی دماغ، ایک سیکنڈ. سوری نہیں، میرے منہ سے نکل گیا. جی تو یہاں پہ حرف الندا یا حذف ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو ربنا جب بھی آئے گا ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمیشہ یا حرف جر محذوف ہوگا. فی الحال یہ میں کہہ رہی ہوں. اچھا اب بتائیں، یا حرف جر حذف ہے، اب کس ٹائپ کا یہ جملہ ہے، اسمیہ یا فعلیہ؟ اب بتائیں، دوبارہ سے پوچھ رہی ہوں. اب آپ نے میں سے کچھ نے کہا ندائیہ. آپ نے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین پڑھا تھا، تو یا ایھا الذین ندائیہ تو تھا، لیکن اس سے پہلے ادھر بھی یا ہے تو ندا ہوئی نا. تو پھر اب کس ٹائپ کا جملہ ہے، اسمیہ یا فعلیہ؟ اب بتائیں. میں چاہتی ہوں آپ وہاں تک پھر پہنچ جائیں ترتیب سے. فعلیہ، فعلیہ جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے.
کیا فعل محذوف ہے؟ اب وہ بتائیں مجھے، آپ بتائیں. اچھا اب آپ نے سیگا بھی صحیح بتانا ہے، اب سیگا بھی صحیح بتانا ہے. ربنا کو دیکھ کے، کس کو دیکھ کے آپ کہیں گے سیگا بتائیں گے؟ جمع کا سیگا ہوگا، واحد کا سیگا ہوگا، کون سا سیگا ہوگا؟ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں کون سا سیگا آئے گا یہاں؟ جی یہ نا کی ضمیر سے، جو پکار رہا ہے، پکارنے والے سے ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ جو پکار رہا ہے. تو یہاں نا کا سیگا تو جمع کا سیگا ہوا نا، ٹھیک ہے نا. تو دعا فعل ماضی کا سیگا، اور اس کا مضارع بنائیں یدعو، یدعو، ٹھیک. یدعو، اور یدعو کا جمع متکلم کا سیگا کیا ہوگا؟ ندعو. اور فعل مضارع کے 5 منٹ پاکٹ تو سب آپ کو آتے ہی ہوں گے نا، رائٹ. تو اب یہاں پہ فعل کیا حذف ہے؟ ندعو. اور یہ ڈیسائیڈ کیسے کیا؟ جو پکار رہا ہے، ہمارے رب، اے ہمارے رب، جمع کا صیغہ ہے نا، تو سنگولر تو نہیں ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب دعا ہم مانگتے ہیں، جیسے میں مانگ رہی ہوں دعا، تو میں تو خود ہی مانگ رہی ہوں. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات، وہ اگلا ٹاپک ہے جب ہم تفسیری تدبر کریں گے کہ یہاں جمع کیوں استعمال ہوا، کہ دعا تو ہر انسان خود مانگتا ہے. یہاں دیکھیں قلوبنا بھی آ رہا ہے، وہ ہم آلریڈی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے، سورہ فاتحہ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں. تو جی بلاغہ کا بھی پارٹ ہے، ایگزیکٹلی. ہاں پیچھے بھی دیکھیں یہ ابھی اس بات کو تو ہم انشاءاللہ تدبر میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم رہنے دیتے ہیں. لیکن فی الحال یہ کیوں یہاں جمع آیا، یہ بات تو انشاءاللہ آ جائے گی بعد میں، کہ یہ کس کا قول ہے، اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے. اور انڈیویجولی بھی دیکھیں تو بھی کیوں یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ابھی فی الحال اس جمع جو پکارنے والا ہوتا ہے، یاد رکھیں جملہ ندائیہ، جملہ ندائیہ جب بھی آئے گا نا تو آلویز یاد رکھیں کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوگا، یہ تو پکی بات ہے، ٹھیک ہے. فعل محذوف ہوگا. اب جو فعل محذوف ہے اس کا کون سا صیغہ نکالنا ہے؟ ورنہ تو آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ فعل محذوف ہے بس ختم. وہ صیغہ نکالنے کا مطلب یہ کہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہو نا، پوری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کون پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، مطلب کہنے والا کون ہے. اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ یا ایوہ الذین، وہاں ہم کہہ دیں کہ ندعو ہے، تو ایسے تو نہیں ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی پرٹیکولر پلیسز ہے کہاں جمع کا استعمال کرتے ہیں، کہاں واحد کا. تو ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو ظاہر ہے اگر کہیں حکم دے رہے کیا کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے نا. تو نہیں، وہاں اگر یا ایوہ الذین ہے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ پکارے نا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. وہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں ایمان والوں کو، جن کو پکارے نہیں وہ نہیں، پکارنے والا جو ہوتا ہے نا اس کے مطابق فعل محذوف ہوتا ہے. جو پکارنے والا ہے وہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے. یہاں کون پکارتا ہے؟ یہاں کون پکارتا ہے؟ یہاں ہم لوگ مومنین کہہ سکتے ہیں آپ، ہم لوگ پکار رہے ہیں نا، دعا تو ظاہر مومن ہی مانگتا ہے نا، تو یہاں مومنین ہے. تو اس لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ. اور یہ کیسے؟ آگے ضمیر سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا. اگر ہوتا ربی، اگر ہوتا ربی تو پھر کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ یا ربی. پھر یہاں ہم کون سا صیغہ کرتے؟ ڈیسائیڈ بتائیں. جی ادعو. پھر ہم کہتے ادعو، میں پکارتا ہوں اے میرے رب. پھر یہ یا متکلم کو ذہن میں لا کے تو ادعو ہوتا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. یہ اصل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا. اچھا اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ جب بھی چاہے یا حرف ندا حذف ہے بے شک، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پھر یہ یہاں ہے حذف. جب یا حرف ندا حذف ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر یہاں پہ کبھی کبھی تو یا ہوتا ہے نا، جیسے یا ایوہ الذین میں. تو جب یہ حذف ہے تو پھر اس کے علاوہ وہ بھی حذف ہے، فعل بھی حذف ہے. اب کوئی پوچھے شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو کہ کیسے پتہ چلا کہ یا حرف ندا حذف ہے، اب یہ آپ جواب دیں
कैसे पता चला? या अगर होता है तो फेल का तो हमें पता चल जाता है क्योंकि ये निदाइया तो फेल हजफ है, लेकिन या भी हजफ है तो फिर कैसे पता चला कि ये निदाइया जुमला है? माशाल्लाह, बताएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखें, ये है ग्रामर का इल्म। फिर यहाँ ग्रामर का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तब पता चलेगा कि यहाँ पे या हजफ है। रब्बा, ये एक रब्बा का फतहा, सिर्फ ये रब्बा का फतहा, एक हरकत, ये जो फतहा की हरकत है ना, ये बता रही है कि यहाँ पे या हजफ है। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या पोजीशन है रब्बा की, कि ये मुदाफ है। ये तो पता है ना आपको, मुदाफ है। रब्बाना, हमारा रब, मुरक्कब इजाफी है। तो अब ये मुदाफ है, मुदाफ तो रब्बू ना होना चाहिए था, फतह तो नहीं होता मुदाफ के ऊपर ना। अगर उससे पहले कसरा हो तो फिर जर होगी, अगर वो शुरू में आ रहा है तो दम्मा होगा बगैर कोई आमिल के, तो फिर दम्मा होना चाहिए, मरफू होना चाहिए। तो फतह क्यों आता है मुदाफ के ऊपर? या तो वो मफूलुन बिही होगा या इस तरह, तो पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि जब मुदाफ क्या बनता है, मुनादा। जब मुदाफ, तो मुनादा की पोजीशन पहले आएगी ना, मुनादा बनता है, यानी मुनादा मुदाफ बनता है। हम कहेंगे मुनादा मुदाफ बनता है तो वो फिर क्या होता है, मंसूब। ये रूल तो आपने पढ़ा हुआ है ना। मुनादा जब मुदाफ बनकर आ रहा होता है तो ये तो पहले वो मुनादा ही बन रहा है ना। या रब्बा, रब्बू था, रब्बा हो गया फतह। तो ये रूल आपने बहुत शुरू में पढ़ा था कि जब मुनादा मुदाफ बनता है तो वो फिर मंसूब होता है। तो एक जो हरकत है वो उसने आपको बता दिया कि यहाँ पे हरफु निदा महसूफ है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई फेल हो जिसका मफूलुन भी बन रहा हो या कुछ इस किस्म का, लेकिन हमारे रब तो वो एक समझ भी आ रही है, आगे दुआ मांगी जा रही है, तो दुआ तो हमेशा अल्लाह ताला को पुकार के निदा दे के ही मांगी जाती है ना। तो सारी चीजें आप समझ जाएं, ग्रामर भी, हर चीज। सुभान अल्लाह। तो ये हो गया पॉइंट, या रब्बाना। तो या, अब या महजूफ भी है और फेल भी फिर महजूफ निकालेंगे, दोनों ही चीजें महजूफ है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो फेल का कौन सा सीगा निकालना है, वो पुकारने वाले के मुताबिक, जिसको पुकारा जा रहा है उसके मुताबिक नहीं, जो पुकार रहा है। क्योंकि वो कह रहा है ना, हम पुकारते हैं, इसका मतलब हम बुलाते हैं, हम निदा देते हैं किसको, रब को, ए हमारे रब। तो अब रब, ये रब्बा मंसूब इसीलिए है कि ये फेल का मफूलुन बिही होता है। हज़फ का रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। देखिए, हज़फ के रूल आपने मुगनी में पढ़े थे, याद है? अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ जिक्र किया, आपने बहुत सही बात की कि यहाँ हज़फ का, देखिए जो हज़फ का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि हज़फ के लिए कोई इंडिकेशन होती है। हज़फ की कोई ऐसे कैसे पता चल सकता है कि यहाँ पे क्या हज़फ है? अब खुद बताएं, आम बंदा समझ सकता है कि यहाँ हरफ निदा भी हज़फ है और फिर फेल भी पीछे उसके हज़फ है, और फिर ये जुमला किस टाइप का, ये उसकी वहां तक दिमाग ही नहीं जाएगा और उसको मजा ही नहीं आएगा इस दुआ को समझने में। अब या भी हज़फ है, फेल भी हज़फ है, तो हज़फ का यहाँ पे क्या है इंडिकेशन, क्या करीना है जिससे पता चल रहा है कि हज़फ है? वो हमने जाना कि ये जो बा के ऊपर रब का जो कलीमा है इसके ऊपर फतह, ये हमें बता रहा है। वरना आम तौर पे तो और मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं ना, रीजंस या करीने या वो इशारे, जिससे पता चलता है कि यहाँ कुछ हज़फ है। तो यहाँ या के हज़फ होने के लिए ये फतह हमें बता रहा है कि ये मुनादा है, और मुनादा जो है वो मुदाफ है, तो इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे फिर या अगर मौजूद होता है तो फिर ये या बजाते खुद होता है करीना या इंडिकेशन या इशारा कि यहाँ पे फेल माजूफ है। जुमला निदाइया जब आ जाता है तो फिर या हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे फेल माजूफ है, फेल का इससे पता चलता है। समझ आई? तो इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब किस टाइप का जुमला है। चूंकि फेल महजूफ है, माने में तो मौजूद है ना, बेशक के लफ्जी तौर पे मौजूद नहीं है, तो हम फिर इसे कहेंगे जुमला फेलिया
اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ندائیہ. ٹھیک ہے، ندائیہ، جملہ فعلیہ ندائیہ، اے ہمارے رب. اچھا اس کے بعد ایک اور آتا ہے جملہ خبریہ اور انشائیہ. پھر آگے اگلی ٹاپک جملوں کی ٹائپس کے اعتبار سے دیکھیں کیا یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، یہ بھی آپ بتائیں یہ کس کیٹیگری میں آئے گا. یہ اس کو ہم نے کافی عرصے سے نہیں اس کو ڈسکس کیا. جملہ یہاں خبر دی جا رہی ہے یا طلب ہے یا نئی بات ہے، انشاء ہے. انشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک کچھ مانگنے کی طلب ہو یا جس میں وہ التجا ہو یا جی بالکل جی. اگر ویسے دیکھیں تو انشاء کی پوری ایک کیٹیگریز آتی ہے نا اس کے اندر، اور پھر خاص طور پہ یہاں تو پکارا ہے نا اللہ، یہ تو ندائیہ ہو گیا نا. آگے پھر ہے لا تزغ قلوبنا، نہیں تو ٹیڑھ کر پھیر ہمارے دلوں کو. تو یہاں پہ پھر اس کو انشائیہ ملائیں گے. دعائیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا ان میں طلب ہوتی ہے نا، تو اس لحاظ سے پھر انشائیہ بنتے ہیں. ابھی میں جب معنی کے اعتبار سے ہم کریں گے نا تو پھر میں اور مزید پوچھوں گی کہ اس کا پیچھے تعلق کے اعتبار سے کیسے ہے، وہ پھر بعد میں ہم کریں گے نا. ہاں انشاء کی بھی میں یہی کہنے لگی تھی کہ دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو انشاء ہوتی ہے نا ڈائریکٹلی جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ امر، تمنا، وہ اس کے اندر پوری ایک لسٹ ہے نا انشائیہ، آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں وہ. تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم جب آپ تدبر کا پائے گا نا وہاں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی چلیں آگے آتے ہیں. الحمدللہ یہ ہو گیا آپ کا صرف ربنا، یہ اتنے پارٹ کی بات کر رہی ہوں، یہ جملہ فعلیہ ندائیہ ہو گیا. آگے آ جائیں. لا تزغ قلوبنا، تزغ لا کی ابھی آپ نے اس میں سورہ حجرات میں ماشاءاللہ اتنی لمبی ایکسرسائز کی ہے. تو اب تو جہاں بھی لا آئے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فوراً پہلے آگے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد کئی جگہوں پہ پیچھے بھی دیکھنا ہے. تو آگے گئے تزغ، غائن کے اوپر سکون ہے، کس چیز کی علامت ہے، یہ کیا ہے، یہ کہ یہ جزم کی علامت ہے. تو مجزوم ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے لا ناہیہ، لائے نہیں ریڈ لائٹ. سمپل، کیونکہ اتنا خوبصورت اس کا انداز ہے جس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ کون سا لا ہے. یہ اب تجربے سے آ جائے گا نا. نہ تو ٹیڑھ کر، ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، نہ تو پھیر ہمارے دلوں کو. تو تزغ فعل مضارع مجزوم. ہاں اب یہ بتا دیں کہ یہ فارم کون سی ہے، یہ اب آپ بتائیں گے. تزغ یعنی مجرد ہے یا مزید فی ہی ہے، یہ اب آپ بتائیں گے. مضارع کی علامت پہ دمہ ہے، مجرد ہے یا مزید فی ہی ہے. مضارع کی علامت پہ دمہ اور عین کلمہ پہ کسرہ، یہ دو نشانیاں آ جاتی. پہلے تو دمہ کو ہی دیکھیں گے نا جی، فارم 4 ہے یہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ماضی کیا ہوگا، اس کا آپ کو پتا ہے نا کہ روٹ ورڈ کیا تھا، اوپر گزر چکا نا، زائغ. روٹ ورڈ کیا ہے جی، زائغ یا غین. ٹھیک ہے نا، تو یا یہاں نہیں ہے نا، ڈراپ ہوئی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ماضی کیا ہوا، ازاغ، افعلا کے وزن پہ نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا وہ اصل وزن کیا تھا، میں اس میں نہیں جاؤں گی نا. افعلا کا وزن کے اوپر ازاغ، وہ الف یا سے الف چینج ہوا ہوا ہے نا. تو ازاغ، تو اس کا ماضی کیا ہوگا، یزیغ. ٹھیک ہے، یزیغ، یہ ذرا جاننا ضروری ہے خاص طور پہ. یہ کون سا فعل ہے، اجوف ہے نا، اجوف. اب یزیغ سا، اس سے پہلے کیا آ گیا، لا، لا ناہیہ. اس نے کیا کیا بتائیں، جزم دیا. تو پھر یہاں پہ اب جزم آ گیا، دمہ ختم. اب یہاں سکون ہے، یہاں بھی سکون ہے، وہ جزم کی علامت ہے، یہاں سکون ہے. اب کیا کریں گے، کیا چاپ کروں، جی ماشاءاللہ، یہ یا کو ڈراپ کر دیں گے. یہ تو بڑی محنت سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے،
تو اس لیے لا تزغ کیسے بنا، اس کا اصل کیا تھا، تو اب آپ کو تو لا، میں نے تو یا سے کیا، ویسے تا یہ والا سیغہ ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پہ لا تزغ، نہیں تو ٹیر پن کر ہمارے دلوں میں، یعنی ہمارے دلوں کو نہ پھیر، ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو. تو سبحان اللہ، تو یہ فارم 4 کا صیغہ ہے. آگے آ جائے. اب فارم 4 کی خصوصیات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. قلوبنا، کس کو نہ پھیر، کس کو نہ ٹیڑھا کر، دلوں کو، جمع کا صیغہ ہمارے دلوں کو. مفعول بھی. آفٹر بعدا، بعدا کیا ہے؟ ظرف. کیا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اس کی کیا معنی کے اعتبار سے اس کا کیا ہوگا، اس کو کس کیٹیگری میں لائیں گے؟ جب کے میننگ میں نا، جب کے ظرف کا میننگ، جب تو نے ہمیں ہدایت دی. ہدائی آپ کو پتا ہے فعل ماضی کا صیغہ. تا کی ضمیر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، فاعل، اور نا کی ضمیر ہمیں، کسے ہدایت دی؟ ہمیں. تو یہاں پہ نا کی ضمیر کی کیا پوزیشن ہے؟ مفعول بھی. جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہدایت مل چکی ہے. آگے وَهَبْ لَنَا، واو کیا ہے؟ عطف یا استئنافیہ؟ جی عطف. ہب، یہ اب بتائیں. ہب دو لیٹرز ہیں خالی، اور اس پہ سکون بھی ہے. جی فعل امر مبنی علی سکون. فاعل مستتر تقدیرہ انت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کس کے اوپر عطف ہے؟ کس کے اوپر عطف ہوگا؟ پیچھے ظاہر ہے اس کے اوپر، جملے پہ نا، دوسرے جملے کے ساتھ. اب رہے گی بات کہ لنا، ٹھیک ہے فعل ہو گیا. عطا کر، لنا ہمارے لیے، کس کو عطا کر؟ کیا عطا کر؟ کیا خیال ہے، دو اس کے مفعول بنیں گے؟ کیا عطا کر پہلی تو بات یہ، اور کس کو عطا کر، دو چیزیں ہوں گی نا. تو اب آپ جواب دیں. دو مفعول مجھے چاہیے. آگے آیت میں سے بتائیں کون سے دو مفعول ہیں. کس کو عطا کر اور کیا عطا کر. شاباش. ایک مفعول ہوگا نا کی ضمیر، جو کہ جس کو بولیں گے غیر صریح مفعول، انڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، غیر صریح. اور کیا عطا کر؟ اپنے پاس سے رحمتن منصوب. تو یہ ہو گیا مفعول بھی، جو چیز عطا کی جائے گی. کیا عطا کر نمبر 1، اور کس کو کر نمبر 2. تو اس کے دو مفعول بنیں گے امر کے نا. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں لنا. لنا اب جار مجرور ہے، ظاہر ہے لا کے ذریعے، یہ اس کے ساتھ تو تعلق ظاہر ہے اس کا پھر فعل ہی کے ساتھ ہے نا، کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے، اس کے ذریعے نا کے اوپر. اب لا کا کیا معنی ہے یہاں پہ، وہ آپ نے اب دیکھ کے آنا انشاءاللہ. من لدن کا، من حرف جر، لدن، لدن بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. لدن یہ بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے، اندہ کے معنی میں ہوتا ہے اپنے پاس سے. لدن کا کی ضمیر اپنے پاس سے. کیا عطا کر؟ رحمتن، رحمت. رحمتن نکرہ ہے، اس کی بھی کیا وجہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ سارے سوال نوٹ کر لیں، یہ سارے تدبر سے تعلق رکھتے ہیں. اور ادھر کا ہے رحمت عطا کر، رحمت سے کیا مراد ہے یہاں پہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ تدبر کا سوال ہے آپ کے پاس. انکا انت الوہاب، بے شک کہ تو ہی وہاب ہے. انا کس ٹائپ کا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں کیونکہ اس کا یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. انا کی ٹائپ جو دو ٹائپ ہے نا، وہی ہے نا دو ٹائپ، اگر ذہن میں ہو آپ کی، کون سی؟ طلبی یا انکاری. چونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں انا کا اب بلاغہ، تو آپ کو وہ بھی آنی چاہیے. کا کی ضمیر اسم انا، اور انتا کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کی ظاہر دو رائے ہوں گی، یقیناً دو اوپینین ہوں گی. پہلی اوپینین کیا؟ ضمیر فصل، ضمیر فصل. اور الوہاب ضمیر فصل کیوں آتی ہے کہ خبر اور اس کے درمیان میں
کرنے کے لیے. تو الوہاب کی پوزیشن کیا ہوئی پھر؟ خبر. دوسری صورت میں جو دوسرا اس کا وہ ہے کہ انتا کی ضمیر کی خبرو الوہاب خبرو انا، دوسری پوزیشن کے اعتبار سے انتا کی ضمیر کو پھر مبتدا بنایا جائے اور یہ خبر، تو یہ پھر جملہ اسمیہ اس کی خبر بنے گا. ٹھیک ہے، چلیں ہو گئی بات. ابھی تو ظاہر تدبر کی چیزیں بعد میں کریں گے. آگے آ جائیں کیونکہ یہ پوری دعا آگے ربنا. اب تو مجھے ضرورت نہیں اس کو ڈسکس کرنے کی، اب تو الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، کلیئر نا اس کے اعتبار سے. اچھا جی، ربنا دوبارہ یا حذف ہے، یہاں پہ فعل حذف ہے، بس اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں کیونکہ آلریڈی ہم جان چکے منادا اور وہ بھی منصوب ہے. آگے پھر انا آ گیا، انا کا کی ضمیر، انا کا اسم، جامع مرفوع حالت ہے، ادھر الوہاب انا کی خبر تھی، یہاں پہ جامع اس کی خبر ہے. واہ ہوا مضاف، الناسی مضاف الیہ. الناسی کا الف لام کو ضرور آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے، بتانا ہے مجھے نیکسٹ ٹائم. لی یومن میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پھر یاد رہے. لی یومن، لی حرف جر، لی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں اس کا کیا معنی استعمال ہو رہا ہے؟ یومن. اور یوم آپ کو پتہ ہے کہ اسم و زمان ہے، یہ مکان کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. دن، اس دن، زمان، ٹھیک ہے نا، اسم و زمان، تو اسم و زمان یعنی ظرف کے معنی میں. پھر اس کے بعد لا ریب فیہ. اچھا یہ جار مجرور آ رہا ہے، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے بتائیں؟ اس جار مجرور کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ لی یومن. شاباش بتائیں، لی یومن کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ جی جامع اسم فاعل ہے نا یہ، ٹھیک ہے. پھر وہ پوزیشن کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو فعل سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ خبر سے ہے جملہ اسمیہ، لیکن ہم اس طرح دیکھیں گے فعل سے یا شبو فعل سے، یعنی اسم فاعل اسم مفعول. تو پھر یوم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جامع سے. جمع تمام لوگوں کو بے شک کہ تو جمع کرے گا، کب کرے گا؟ کب کرے گا معنی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یوم. لی کیوں آیا ہے یہ پھر آپ نے بعد میں سوچنا ہے اس کا کیا معنی ہے. لا ریب فیہ، اب بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ تو آسان ہے، لا ریب فیہ، یہ تو آسان ہے. نہیں کسی قسم کا کوئی شک اس میں. لا نافیۃ للجنس، ٹھیک ہے، لا نافیۃ للجنس. نہیں میں یہ پورے جملے کی بات کر رہی ہوں نا، وہ تو بعد میں اس کی جملے کی پوزیشن تو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو لا نافیۃ للجنس، ریبا اسمولا، ریب کی ٹوٹل نفی، مطلق نفی ہو گئی. اس میں ہی کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ کس میں شک نہیں؟ ہی کی ضمیر، ہی کی ضمیر یوم میں شک نہیں. اور اس کی پھر لا کی خبر کہاں ہے؟ حذف. وہ پھر معنی میں کیا حذف ہے وہ بھی آپ بتائیں گے. اب بتائیں کہ یہ جو جملہ اسمیہ کیا کوئی اس کی پوزیشن ہے؟ جملہ اسمیہ ہے نا یہ، لا ریب فیہ، اس کی کوئی پوزیشن ہے؟ نعت بن رہی. کیسے پتا چلا کہ یہ نعت بن رہا ہے؟ کس کی نعت بن رہا ہے؟ جی دیکھیں، جب کوئی نکرہ اسم آتا ہے، نکرہ اسم، اس میں بھی کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں، لیکن نکرہ اسم کے بعد ایک اگر جملہ آئے نکرہ اسم کے بعد اور اس میں ایک ضمیر ہوگی، ضروری ہے جو اس نکرہ اسم کی طرف پلٹ رہی ہو، پھر معنی بھی ظاہر اس کے ساتھ جسٹس کرتا ہے، تو پھر آگے وہ جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی نعت بنتا ہے. بس سمپل یہ رول ہے. نکرہ اسم آئے گا، اس کے بعد ایک جملہ آئے گا، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس اسم کی طرف پلٹ رہی. جیسے ہم کرتے ہیں نا اسم موصول، اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے
اس میں بھی تو ایک ضمیر عائد ہونی چاہیے نا، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں جو اسم موصول کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اسم موصول ہوتا ہے یہ اس کے معنی کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اسم موصول کا تو کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا، مطلب اس طرح نہیں سمجھ آتی الذی الذینا وہ لوگ جو وہ جو، تو اس لیے وہ اس کے ساتھ مل کے معنی پورا کرتا ہے. لیکن یہاں پہ جو نکرہ اسم ہے یہ اپنا معنی تو دے ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا پھر ایک صفت لا کے اس کو مزید تاکید پیدا کی جاتی ہے. وہ جو صفت ہے وہ تاکید بنتی ہے نا اس کی، نکرہ موصوفہ ایگزیکٹلی. تو وہ خاص دن پھر بن جاتا ہے. اگر آپ کہیں اے ہمارے رب بے شک تو ہی جمع تمام لوگوں کو جمع کرے گا اس دن، اب وہ کس دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کی کیا خاص بات ہے. اب حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں کیا ہے، نہیں کوئی شک اس دن میں. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ دن کون سا ہے، لیکن اس جملے کے آنے سے اس کی یہ صفت جو ہے، یہ نعت ہے جو آنے سے، اس سے کیا فرق پڑا ہے. یہ جو پوائنٹ ایکسپلین، یہ ویسے ہماری معنی کا تدبر کا پوائنٹ ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے گرامر کے اعتبار سے بھی کہ یہ دن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی تاکید پیدا ہوئی ہے نا. ایکسپلینیشن تو نہیں اس کی ہوئی ہے کہ وہ دن قیامت کا دن ہے یا کیا ہے، یہاں سے یہ نہیں سمجھ آئی. یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اس سے یہ بس ہے نا کہ وہ آ کے رہنا ہے، وہ آنا ہی ہے. اس سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ قیامت کا دن ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آ کے ہی رہنا ہے یہ دن. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ہاں یہ دن کون سا ہے وہ آلریڈی ہمیں آلریڈی علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق پیچھے ہے، پیچھے والی بات سے جمع کرے گا. وہ دن کا کیسے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، یہ پیچھے والی بات سے سمجھ آئی. اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پھر، ٹھیک ہے. تو فی الحال چونکہ نعت کیسے بنا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نعت کا جو رول ہے گرامر کا کہ نکرہ اسم کے بعد جو جملہ آتا ہے اور پھر اس جملے میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے نا. جی بالکل. چلیں الحمدللہ آگے آ جائیں. تو پھر ہاں پھر یہ چونکہ جملہ نعت بن رہا ہے تو پھر اس کی پوزیشن نعت ہے، تو پھر اس کا اعراب بھی ہوگا نا جملے کی. تو کیا کہیں گے، فی محلی، وہ نعت جو ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے. نہیں نکرہ نہیں، اعراب کی بات ہو رہی ہے. مجرور، تو یہ مجرور ہے نا، یہ منعوت ہے نا، پہلے اسم مجرور ہے وہو منعوت. تو اب یہ جملہ کیا ہوگا، فی محلی جرن. نکرہ تو ہے تبھی تو نکرہ ہے تو اس کی وجہ سے. اچھا جی، تو الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ فی محلی جرن. ان اللہ، انا کا اسم جلالہ، بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے. لا کے بعد فوراً دیکھیں کیا ہے، مرفوع. کون سا لا ہے، یہ بھی لا تھا. اچھا 3 لا آ رہے ہیں، سبحان اللہ. جو آپ نے 3 پڑھے تھے وہاں 4 پڑھے تھے، ابھی میں ڈسکس کرتی ہوں. تو یہ کون سا لا ہے، لائے نفی، سمپل نفی، فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہے تو مرفوع ہے، تو پھر یہ لائے نفی ہے، نہیں کرتا. المیعاد، کیا نہیں کرتا، المیعاد مفعول بہ فعل کا. یخلفو مجرد سے ہے یا مزید فی ہی سے ہے، بس اتنا بتا دیں، آسان ہے. کون سا فعل ہے یہ، مضارع کی علامت کا دمہ اور لام عین کلمہ کا کسرہ. اخلف یخلف، فارم 4، ٹھیک. اچھا یہ پھر جملہ اسمیہ ہو گیا لاسٹ والا، اور یہ جملہ ہو. اب میں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہی تھی لا، یہاں کتنے لا استعمال ہو رہے ہیں اس والی آیت کے اندر. دونوں آیتوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دونوں آیتوں کا آپس میں تعلق ہے نا. تو اس لحاظ سے کتنے لا استعمال ہو رہے ہیں. پہلے والے اس میں دعا میں کون سا لا آیا پہلے بتائیں، یہ لا ناہیہ جو کہ مجزوم کرتا ہے. کیسے پتا چلا ہمیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا جزم ہے، اور تو کوئی ریزن نہیں ہے نا جزم آنے کی، تو یہ لا ناہیہ ہو گیا. اس آیت میں ایک ہی استعمال ہوا، اس آیت میں 2 استعمال ہو رہے ہیں، یہ والا لا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہے،
فتح، اور پھر اسم بھی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا. تو یہ اسم ہے، اسم کے اوپر ایک فتح، لا ریبہ، تو یہ لا نافیۃ للجنس ہو گیا، نفی ہے اس کی بھی، اوپر بھی نفی تھی، اور یہاں پہ یہ والا لا، اس کے بعد فوراً کیا دیکھا؟ مرفوع. تو سبحان اللہ، آپ نے دیکھ لیا 3 لا. ایک اور لا پڑا تھا، تو یہ لا نفی ہے. آپ نے جو اس میں ایکسرسائزز کی تھی سورہ حجرات میں، بہت ساری آیات کی، تو لا کی 4 ٹائپس پڑھی تھی نا جی. لا زائدہ، لا زائدہ، ٹھیک ہے، لا زائدہ یاد ہے نا. تو لا زائدہ وہ پھر کب استعمال ہوتا ہے؟ زائد. پھر وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہوتا، وہ پیچھے والے جو معنی ہوتا ہے اس کی تاکید، پیچھے نفی ہو رہی ہوتی ہے کسی اور کلمے کے ذریعے، لیسا سے یا غیر، سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ تاکید، پیچھے والی نفی کی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ لا زائدہ ہوتا ہے. تو لا کی 4 ٹائپس ہیں. تو اب یہ بار بار جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود سوچیں کتنا مزہ آئے گا. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. سورہ حجرات کے میں بھی جو ایک کلمے کی وہ جو ایکسرسائزز کی ہیں، اس سے ایک ذہن میں پورا خاکہ آ جاتا ہے نا، پورا پوائنٹ کہ بھئی یہ والا کلمہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو وہ پھر اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کو بار بار آپ دیکھیں. آپ لوگوں نے انا کو کر لیا، رائٹ، انا کی سمجھ آ گئی، لا کو کر لیا، حالانکہ پڑھے ہوئے ہیں یہ سب، لیکن وہ جب ایک چارٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں نا چیزیں کہ اچھا اس کے یہ رول ہیں، تو پھر وہ آپ کا ایک پورا وہ ذہن کے اندر میپ بن جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ، تو یہ آپ کی انالیسز ہو گیا پورا. ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جتنے بھی سوال ہیں، جتنے حروف ہیں خود ہی سے، جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ان سب کے معنی آپ دیکھ کر آئیں گے، اور جتنے مرکب اضافی استعمال ہوئے، ٹھیک ہے. جو تو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ ہی رہے ہوتے ہیں. جو اس سے ہٹ کے اگر کوئی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اب یہ اسم فاعل ہے مضاف، تو ان کو ضرور دیکھ کے آئیں، اور خاص طور پہ حروف کو، اور پھر جو دوسرے کوسچن میں نے تھوڑے سے آپ کو کہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تدبر کریں گے. خوبصورت دعائیں ہیں، اور آئی ہوپ سو کہ پھر جب اس کو ہم اچھی طرح اس کے اوپر تدبر کریں گے، پھر اس کو مانگنے کا بھی اور مزہ آئے گا. ابھی بھی ہم نے جو چیزیں جانی ہیں آج، تو جب بھی یہ دعا مانگیں آپ تو ضرور انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے مانگیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.